اور ٹھیک अवसर होने पर जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए देवनार की, और उसी हेरोदेस की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उसने शपथ खाई कि मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा कि मैं क्या मांगूं? वो बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। वो तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना ना चाहा। ये खुदावंद का कलाम है जो उसके पढ़े और सुने जाने पे उसकी आशीष। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मैं इस हिस्से को दोबारा से पढ़ूंगा, प्लीज गौर से सुने। 2 दफ़ा कलाम मुक़द्दस को पढ़ने का मकसद ये होता है कि अगर आपने पहली दफ़ा गौर से नहीं सुना तो आप दूसरी दफ़ा ज़रूर गौर से सुन सकें। और आपको मालूम है कि जब 2 दफ़ा कलाम मुक़द्दस को मैं कहता हूँ पढ़ने के लिए तो फिर मैं सवाल भी पूछता हूँ, तो इसलिए गौर से सुनिएगा। लिखा है कलाम मुक़द्दस में, और मौका के दिन जब हेरोदेस ने अपनी सालगिरह में अपने अमीरों और फौजी सरदारों और गलील के रईसों की ज़ियाफ़त की, और उसी हेरोदियास की बेटी अंदर आई और नाच कर हेरोदेस और उसके मेहमानों को खुश किया। तो बादशाह ने उस लड़की से कहा, जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उससे कसम खाई कि जो तू मुझसे मांगेगी अपनी आधी सल्तनत तक तुझे दे दूंगा। और उसने बाहर जाकर अपनी माँ से कहा कि मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। वो फिलफोर बादशाह के पास जल्दी से अंदर आई और उसे अर्ज की, मैं चाहती हूं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर एक थाल में अभी मुझे मंगवा दे। बादशाह बहुत गमगीन हुआ, मगर अपनी कस्मों और मेहमानों के सबब से उससे इनकार करना ना चाहा। बस बादशाह ने फिलफोर एक सिपाही को हुक्म देकर भेजा कि उसका सर लाए। उसने जाकर कैद खाना में उसका सर काटा और एक थाल में लाकर लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। फिर उसके शागिर्द सुनकर आए और उसकी लाश उठाकर कब्र में रखी। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज थोड़ी देर के लिए कलाम मुक़द्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं उसका उन्वान है कि हम कैसे खुदावंद में रहते हुए अपनी खुशियों को मनाएं। हाउ वी शुड सेलिब्रेट आवर हैप्पीनेस इन द लॉर्ड। और ये जो हवाला अभी आप सबके सामने पढ़ा गया है, यहां पर भी एक खुशी का मौका है, सालगिरह का मौका है, और ये बादशाह की सालगिरह है जिसमें सारे मेहमानों को बुलाया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि चंद ही लम्हों में ये खुशी का जो मकाम है, जो खुशी की जो सेलिब्रेशन है, वो मातम में बदल जाती है, गम में बदल जाती है। तो आज हम थोड़ी देर के लिए इस बात को सीखेंगे कि कैसे हम अपनी खुशियां जो है वो खुदावंद में रहते हुए सेलिब्रेट करें, ताकि हमारी खुशियां मान ना पड़े, हमारी खुशियां गम में तब्दील ना हो, बल्कि हमारी खुशियों से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। याद रखें, सालगिरह मनाना, खुशी मनाना, सेलिब्रेशन करना या थैंक्स गिविंग करना जो है, ये एक बहुत अहम मौका होता है जिसमें आप अपनी खुशी का इजहार करते हैं, और जो कुछ खुदावंद ने आपके लिए किया है उसके लिए आप सारी इज्जत और सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं। मगर जरूर है कि हमारी शुक्रगुजारी और खुशी में खुदा का डर और खुदा का खौफ भी शामिल हो। बहुत दफा जब हम अपनी खुशियों में को सेलिब्रेट करते हैं तो हम खुदा को भूल जाते हैं, या फिर हम खुदा को अपनी पीठ पीछे फेंक देते हैं, या फिर हम खुदा और दुनिया दोनों को साथ साथ रखना चाहते हैं। हम खुदा को भी खुश करना चाहते हैं और दुनिया को भी खुश करना चाहते हैं। तो याद रखें मेरे अजीजों, ऐसी जो सेलिब्रेशंस हैं वो हमारे गम का बायस बनती हैं।
جن سے خدا کے نام کو عزت اور جلال نہیں ملتا. تو یہاں پر ہمارے اسلام آباد میں ایک پاسٹر تھے, وہ اکثر کہتے ہوتے تھے کہ جب بھی کبھی کوئی شادی بیاہ کا یا کوئی سالگرہ کا کوئی بھی ایسا سیلیبریشن کا ایونٹ آتا ہے تو ہم لوگ کرسچن جو ہیں ہم پہلے بندگی کرتے ہیں اور پھر بعد میں گندگی شروع کر دیتے ہیں. بات کی سمجھ آئی ہے کہ پہلے خدا کے ساتھ ہم اپنا شروع کرتے ہیں کام کو, لیکن اختتام جو ہے اس کو ابلیس کے ساتھ کرتے ہیں. تو یاد رکھیں خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں اول اور آخر ہوں. خدا ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے, اور جو درمیانی حالت ہے وہ بھی خدا ہی کی ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم شروع خدا کے ساتھ کرتے ہیں لیکن اینڈ ابلیس کے ساتھ کر دیتے ہیں, اور جو شروع میں خدا نے ہمیں برکت دی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ہم ابلیس کے ہاتھوں میں دے کر خالی ہاتھ پھر اپنے گھر کو لوٹ جاتے ہیں. تو یاد رکھیں میرے عزیزو, ایسی خوشیاں جو ہیں, ایسی سیلیبریشن جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کوئی فرق لے کر نہیں آتی. ہم جیسے رہتے ہیں ہوتے ہیں ویسے کے ویسے ہی خالی کے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں. ہماری زندگیوں ہمارے خاندانوں میں کوئی فرق نہیں آتا. تو اس لیے میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ جب ہم اپنی خوشیوں کو منائیں, جب ہم اپنی تھینکس گیونگ خداوند کے حضور میں لے کر آئیں, یا ہم کچھ بھی سیلیبریٹ کریں, تو ہم سب سے پہلے خدا کو اول درجہ دیں اور پھر اینڈ تک اس کے ساتھ ہی رہیں. یہ نہیں کہ ہم دعا کے ساتھ تو شروع کریں لیکن ناچ رنگ کے ساتھ اس کو ختم کر دیں. That is not Thanksgiving. یہ وہ سیلیبریشن نہیں ہے جو خداوند مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر کام کو وقت کے مطابق کریں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کھانے کا ایک وقت ہے, سونے کا ایک وقت ہے, سیلیبریٹ کرنے کا ایک وقت ہے, ماتم کرنے کا ایک وقت ہے, اور ہر کام کا ایک وقت ہے. اور ضرور ہے کہ اس کو اس کے کام کے اوپر کیا جائے, اس کی مناسبت سے کیا جائے. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی اچھا پھر پاس صاحب گانے گانا اور یہ شادی پہ ناچ رنگ کرنا, پھر یہ تو بائبل مقدس نے ختم کر دیا, پھر ہم یہ تو کرسچن ہوتے ہوئے نہیں کر سکتے. میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں, آپ کریں, یہ دس از پیورلی اپ ٹو یو. لیکن یہ ہے کہ اگر آج آپ بندگی کر رہے ہیں, خدا کی تعریف, اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, تو پھر اس کو اسی میں ہی رہنے دیں. آج کل آپ کوئی اور پروگرام کر لیں جو دنیاوی پروگرام کرنا چاہتے ہیں, اس کو خدا کے کاموں سے الگ رکھیں. یہ نہیں کہ خدا کو بھی ایک ہی وقت میں آپ خوش کریں اور ابلیس کو بھی دوسرے وقت میں ساتھ ہی ساتھ خوش کریں, کیونکہ آپ دو کشتیوں کے سوار نہیں ہو سکتے. یا تو آپ خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں اور یا پھر ابلیس کے ساتھ. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو درمیانی حالت ہے یہ خداوند کو ناپسند ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نہ تو گرم ہے اور نہ سرد ہے بلکہ نیم گرم ہے, اس لیے میں تجھے اپنے منہ میں سے نکال پھینکنے کو ہوں. تو اس لیے میرے عزیزو خداوند چاہتا ہے, اور خدا ہمیں اوپن انویٹیشن دیتا ہے کہ یا تو ہم خدا کے ساتھ ہو جائیں اور یا پھر ہم ابلیس کے ساتھ پکے پکے ہو جائیں. اسٹریٹ فارورڈ. خدا یہی کہتا, زبردستی کہتا کہ نہیں آپ زبردستی میرے پیچھے چلو, میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ رہو. نہیں, وہ ہمیں فری ول دیتا ہے, اور فری ول میں رہتے ہوئے خدا چاہتا ہے کہ ہماری سیلیبریشنز جو ہیں وہ خداوند کے ڈر اور خداوند کے خوف میں ہوں. لیکن اگر ہماری سیلیبریشن سے, ہماری خوشیوں سے خدا کے نام کو عزت اور جلال نہیں ملتا تو ہماری خوشیاں ادھوری ہیں, ہماری سیلیبریشنز ادھوری ہیں, اس سے کبھی بھی خدا کے نام کو عزت اور جلال نہیں ملتا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر ہیرودیس نے اپنی سالگرہ سیلیبریشن کرنے کے لیے, سالگرہ کو منانے کے لیے اپنے بہت سارے مہمانوں کو بلایا, بہت سارے دوستوں کو بلایا, امیر لوگوں کو بلایا, اور اس نے اپنی سیلیبریشن کو شروع کیا بڑی خوشی کے ساتھ. لیکن اس کا اختتام کیا ہوا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ غمگین ہوا. غمگین ہوا. تو میرے عزیزو, اگر ہم بھی اپنی خوشیاں خداوند کے ساتھ شروع کر کے خداوند کے ساتھ ختم نہیں کریں گے تو ہماری زندگیوں سے غم جو ہے وہ کبھی بھی دور نہیں ہوگا. سالگرہ کے موقع پر دوستوں کو, رشتہ داروں کو بلانا اور ان کو دعوت دینا یہ ایک پرانی ریت ہے. اور ہیرودیس بادشاہ نے بھی اپنی سالگرہ کے موقع پر بہت سارے امیروں کو بلایا, مگر خدا کو اس نے نہیں بلایا. خدا اس کی سیلیبریشن میں شامل نہیں تھا. تو میرے عزیزو بہت دفعہ یاد رکھیں, جب ہم خدا کو بلا تو لیتے ہیں لیکن جب ہم جب خدا کا عزت اور خدا کا مقام نہیں دیتے تو وہ خدا کو بلانا ایکچولی اس کی انسلٹ کرنا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ اکثر ہوتا ہے
اور یہ آپ کے تجربے میں بھی آیا ہوگا کہ ہم بڑے دعا کے ساتھ پادری صاحب کو بلاؤ جی، اس کا ویٹ کرو آدھا گھنٹہ، پادری اگر لیٹ ہو جائے تو اس کا انتظار کرتے رہو. جب آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد جب پادری آئے تو کہتے ہیں بس اب چھوٹی فٹافٹ چھوٹی جی بس دعا کرے ہو، چھوٹی جی دعا کرے ہو. بس دعا تو کروا لیتے ہیں، خدا کے ساتھ شروع تو کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی دعا کر کے ہٹتا ہے پادری یا کلام سنا کے ہٹتا ہے تو پھر وہ ناچ رنگ، دنیا داری، اور پھر وہ ناچ گانا اور دنیا داری کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اندر سے پھر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو میرے عزیزو، یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتی ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم یا تو دنیا کے ہو جائیں یا خدا کے ہو جائیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دنیا سے دوستی کرنا خدا سے دشمنی کرنا ہے. دنیا اور گناہ کی لذت جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. اور یاد رکھیں، ہمیں خدا نے دنیا میں سے نکال لیا ہے. ہم دنیا میں رہتے تو ہیں لیکن دنیا کیسے کام نہیں کرتے ہیں، ہم دنیا کیسے طور طریقے نہیں اپناتے ہیں. ہمیں دوسروں سے مختلف نظر آنا ہے کیونکہ خدا نے مجھے اور آپ کو دنیا کا نور بنایا ہے. وی آر ناٹ ڈارکنیس، ہم تاریکی نہیں ہیں، ہمیں نور بنایا ہے. اگر ہمیں نور بنایا تو پھر ہماری روشنی چمکنی بھی چاہیے. اگر ہماری روشنی نہیں چمکتی تو پھر یاد رکھیں میرے عزیزو، ڈارکنیس میں اور جو لوگ تاریکی میں ہیں ان میں، اور اگر آپ اپنے آپ کو نور سمجھتے ہیں لیکن نور میں زندگی نہیں بسر کر رہے تو پھر آپ میں اور اس دوسرے دنیا دار شخص میں کوئی فرق نہیں ہے. God want to see a difference in your life. خدا آپ کی زندگی میں ایک فرق دیکھنا چاہتا ہے اور وہ فرق آپ نے پیدا کرنا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ خداوند جو ہے ہماری زندگی میں روح کا پھل دیکھنا چاہتا ہے. نعمتیں خدا کا پاک روح ہمیں دیتا ہے لیکن روح کا پھل جو ہے وہ ہمیں خود سے اپنی زندگیوں میں پیدا کرنا ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کو خدا کے کلام کے مطابق مرتب کرنا ہے، تب ہی ہماری زندگی میں پھل لگے گا. اور جب خدا ہماری عدالت کرے گا تو وہ ہماری روح کچھ کی نعمتوں کے بیس پہ ہماری عدالت نہیں کرے گا بلکہ وہ روح کے پھل کی بیس پر کرے گا کہ آیا ہم نے اس کے لیے کچھ پھل پیدا کیا ہے یا نہیں. تو میرے عزیزو، خداوند نہیں چاہتا کہ ہم اس دنیا میں خدا کے ساتھ چلتے رہیں لیکن آخرت جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ گزارے. میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں کہ آپ دنیا میں خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں لیکن آخرت جہنم میں گزارے؟ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت کے ساتھ اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو یاد رکھیں کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو خداوند سے جدا نہیں کر سکتی. لیکن اگر آپ ہاف ہارٹڈلی اس کے ساتھ چلتے ہیں، خدا اور دنیا دونوں کو رکھ کے خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آپ ظاہراً طور پر چرچ بھی جاتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، آپ ایمانداروں کے ساتھ رفاقت بھی رکھتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے گھر میں تنہا ہوتے ہیں، جب آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تو پھر وہ سارا اولڈ سٹف جو ہے اگر آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے اور آپ اس میں زندگی بسر کرتے ہیں تو کیا آپ خداوند کے ساتھ آخرت بسر کر پائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. تو اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے چہروں کے اوپر سے نقاب اتارے، اس ماسک کو اتارے اور لیٹ یور ٹرو کلر کم آؤٹ. اس حقیقی چہرے کو دوسروں کے سامنے آنے دیں. شاید تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ذلت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے لیکن وہ ذلت اور وہ شرمندگی جو ہے وہ آپ کو خدا کی بادشاہی میں لے کر جانے کا وسیلہ بنے گی. شاید آپ لوگوں سے چھپ کر، اپنے گناہ کو چھپا کر، اس کو کور اپ کر کے تو آپ دوسرے لوگوں کے سامنے بڑے نیک بن جائیں، بڑے پارسا بنے رہیں، لیکن حقیقت میں آپ کے دل کے اندر اگر گندگی بھری ہوگی تو یہ آپ کو خدا کی بادشاہی میں لے کر نہیں جائے گی. ہمیں اس گندگی کو نکالنے کی ضرورت ہے. اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ، ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو. اور آپ کو یاد ہوگا، آپ نے شاید دیکھا ہو یا نوٹس کیا ہو یا نہ ہو، میں جب بھی چرچ میں آتا ہوں تو اوپنلی I always confess all my known and unknown sins. کیونکہ بعض اوقات ہم habitually گناہ کرتے ہیں، عادتاً گناہ کرتے ہیں جس کو ہم گناہ تصور ہی نہیں کرتے. تو میرے عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز بنانے کی کوشش نہ کرنے کو پڑے یا اپنے آپ کو راست باز پروف کرنے کی کوشش نہ کریں. اور بعض اوقات ہم کرسچن جو ہیں ہم خدا کے سامنے بھی اپنے آپ کو راست باز پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. We don't need to prove anything to God. He knows everything. وہ سب کچھ جانتا ہے.
تو ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیں خدا کے سامنے حلیم اور فروتن بنانا ہے، عاجزی اور انکساری کی حالت میں لے کر آنا ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے حلیم اور فروتن نہیں بناتے، یاد رکھیں اس وقت تک ہم کبھی بھی خدا کے جلال کا باعث نہیں ٹھہر سکتے۔ پھر دوسری بات، پہلی بات ہم نے دیکھی کہ ہیرودیس نے مہمانوں کو تو بلایا اپنی سیلیبریشن میں، لیکن خدا کو نہیں بلایا، اس لیے اس کی خوشی جو ہے وہ غم میں بدل گئی۔ دوسری بات، ہیرودیس نے اپنے مہمانوں کو خوش کرنا چاہا، اس نے اپنے مہمانوں کی، لوگوں کی پرواہ کی، اس نے خدا کی پرواہ نہیں کی۔ تو بہت دفعہ میرے عزیزو، ہم جو کرسچنز ہیں ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہم جب بھی کبھی کوئی پروگرام ہمارا ہوتا ہے، ہماری سیلیبریشن ہوتی ہے، تو ہم سب سے پہلے اپنی ناک کی بات کرتے ہیں کہ ہماری ناک اونچی رہنی چاہیے، ہماری عزت ہونی چاہیے، لوگ ہماری تعریف کریں۔ واٹ اباؤٹ گاڈ؟ خدا آپ کی سیلیبریشن کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ میں اس سب کچھ کو دیکھ کے خوش ہوا ہوں یا اس سے مجھے غم ہوا ہے؟ تو میرے عزیزو، ہماری زندگیوں کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ خدا کو خوش کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہیں گے تو آپ کبھی بھی خدا کو خوش نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر آپ خدا کو خوش کرنے میں لگے رہیں گے تو لوگ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے اور آپ کے کاموں سے خوش ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کین یو سے آمین؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہیرودیس اور اس کے تمام مہمان جو ہے وہ ناچ رنگ میں پڑ گئے، جبکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی خوشی کے کاموں میں خدا کو اول درجہ دیں، صرف اپنی ہی خوشی کے طالب نہ رہیں بلکہ اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے، کلام مقدس میں لکھا کہ دستبردار رہیں۔ بے فائدہ باتیں جو ہیں اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جن سے کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہیرودیس کے بارے میں بھی کہ اس نے اپنے مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ہی بھتیجی کو، اپنے ہی بھائی کی بیٹی کو لوگوں کے سامنے نچوایا۔ اس نے خاندانی رشتوں کو پامال کیا، اس نے اپنے بھائی کی عزت کو اپنی عزت نہ سمجھا۔ تو میرے عزیزو، بہت دفعہ ہم جو کرسچنز ہیں ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہم اپنی سیلیبریشنز میں ناچ رنگ اور بےہودہ حرکات جو ہیں ان کو زیادہ فروغ دیتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں، اور اس خوشی کے لیے، اس شادمانی کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشی ہے اس کے لیے ہم خدا کو عزت اور جلال دیں۔ جب ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھیں پھر خدا ہم سے خوش ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تب میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے جاؤں گا اور باپ یعقوب کی میراث میں سے تجھے کھلاؤں گا۔ لیکن جب ہم خدا اور دنیا، ابلیس اور خدا دونوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں تو پھر یاد رکھیں ہم دنیا میں بھی اور خدا کے سامنے بھی ذلت اور رسوائی کو اٹھاتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا نہیں چاہتا کہ ہم اپنی سیلیبریشنز کو دنیا کے طور طریقوں کے ساتھ یا ان کی طرح سیلیبریٹ کریں۔ We are the light of this world۔ خدا نے ہمیں نور بنایا ہے تو خدا چاہتا ہے کہ ہم تاریکی سے فرق نظر آئیں۔ ہماری سیلیبریشنز دنیا سے فرق ہونی چاہیے، ہماری عبادات دنیا کے لوگوں سے فرق ہونی چاہیے، ہمارا چال چلن دنیا کے لوگوں سے فرق ہونا چاہیے، ہمارا خدا کی عبادت کرنا دنیا کے لوگوں سے فرق ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ فرق نظر نہیں آتا تو پھر میرے عزیزو، ہم میں اور دنیا داری کے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ خداوند اس دنیا میں تفریق پیدا کرنے کے لیے آیا، فرق پیدا کرنے کے لیے آیا، وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرنے کے لیے آیا، وہ گنہگاروں کو راست بازوں سے الگ کرنے کے لیے آیا، وہ ناراست لوگوں کو راست باز لوگوں سے الگ کرنے کے لیے آیا، وہ تاریکی کو نور سے الگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہماری زندگیوں میں یہ فرق نظر نہیں آتا تو پھر ہمارا خدا کے ساتھ چلنا ادھورا ہے۔ پھر جب ابلیس ہمیں دیکھتا ہے اور دنیا داری کو لوگوں کو دیکھتا ہے اور اس کو ہم میں اور اس میں فرق نہیں آتا، نظر نہیں آتا، تو پھر وہ ہمیں بڑا لائٹلی لیتا ہے۔ لیکن جب اسے آپ کی زندگیوں میں ایک فرق نظر آتا ہے تو پھر وہ آپ سے ڈرتا ہے، آپ کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے، آپ کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکتا پھر۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر ایک فرق کو لے کر آئیں۔ یاد رکھیں ہم کیا کرتے ہیں جب ہماری سیلیبریشنز ہوتی ہیں
تو ہم شراب کے پروگرام بنا لیتے ہیں، ناچنے والوں کو بلا لیتے ہیں، یا خود ناچ رنگ کی محفل جو ہے وہ اپنے گھر میں سجا لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف خدا کے وسیلے سے ہوا ہے۔ ہم ابلیس کے کاموں کا جلال جو ہے وہ خدا کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری گمراہی ہے، اور گمراہ شخص جو ہے وہ کبھی بھی خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اپنی نگاہیں خدا سے ہٹا لیتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں، پھر ہم دنیا کی رسومات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ نہیں، یہ رسم ہے، یہ دنیا داری ہے، ہمیں دنیا داری کو بھی رکھنا ہے۔ میرے عزیزو، خدا نہیں چاہتا کہ ہم دنیا داری کے اندر پڑے رہیں، کیونکہ یہ دنیا مٹنے والی ہے اور یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم دنیا سے ہٹ کر خدا کو خوش کرنے میں لگ رہیں، تاکہ ہماری خوشیاں جو ہیں وہ بھنگ کا شکار نہ ہو جائیں، تاکہ ہماری خوشیاں جو ہیں وہ غم میں نہ بدل جائیں، جس طرح ہیرودیس کی خوشی جو ہے وہ غم میں بدل گئی۔ پھر تیسری بات کہ ہیرودیس نے ہمیشہ کے لیے خدا کی آواز کو دبا دیا۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جب ہیرودیس نے اپنے گھر میں اپنی سالگرہ کی محفل سجائی، جب اس نے اپنی بیٹی کو نچوایا، اپنی جو کہ اس کے بھائی کی بیٹی تھی تو اس کی اپنی ہی بیٹی ہوئی، جب اس نے اس کو لوگوں کے سامنے نچوایا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ پھر آپے سے باہر ہو گیا، بڑی بڑی باتیں کرنے لگا، اور اس نے اس لڑکی سے کہا جس کا نام سلومی تھا کہ بتا تیرے لیے پھر میں کیا کروں، اب چاہے تو میری آج اتنا میں خوش ہوں کہ تو ہی میری چاہے آدھی سلطنت مجھ سے مانگ لے تو میں تجھے دے دوں گا۔ تب لڑکی کو سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا مانگوں، وہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس گئی اور اس کی ماں نے کہا کہ یوحنا استباغی کا سر منگوا لے۔ ذرا سوچیں، ذرا جسٹ امیجن کہ یوحنا استباغی کے سر سے اس لڑکی کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں۔ وہ آدھی سلطنت مانگ سکتی تھی، مال و دولت مانگ سکتی تھی، اور اپنی باقی کی زندگی جو ہے وہ ایک آرام دہ زندگی گزار سکتی تھی، لیکن اس نے اس کو نہیں چاہا، اس نے یوحنا کے سر کو مانگا۔ تو میرے عزیزو، جب ہماری زندگیوں سے خدا کے نام کو عزت اور جلال نہیں ملتا تو پھر خدا جو ہمیں بار بار تنبیہ کر رہا ہوتا ہے، خدا جو ہمیں بار بار بھاور کروا رہا ہوتا ہے، جو بار بار ہمیں آگاہ کر رہا ہوتا ہے آنے والے خطرے سے، پھر خدا جو ہے اپنے ہاتھ کو ہم پر سے ہٹا لیتا ہے، اپنا منہ وہ بند کر لیتا ہے اور ہمیں وہ ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیتا ہے۔ جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کرے۔ میرے عزیزو، جب ہم ہٹ درم بن جاتے ہیں تو پھر خدا بھی ہمیں چھوڑ دیتا ہے، خدا اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیتا ہے، جبکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں۔ جب تک اس کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے وہ ہمیں سر بلند کرتا رہے گا، لیکن جیسے ہی ہم اس کے ہاتھ سے نکلیں گے، ہاتھ کے نیچے سے نکلیں گے، تو وہ ہمیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دے گا تاکہ ہم نالائق حرکتیں کریں۔ ہیرودیس نے جب خداوند اور اس کے کلام کو ناچیز جانا تو اس نے اپنی واپسی کے تمام دروازے بند کر دیے اور قاتل بن گیا، انسانی رشتوں کو بھول گیا، اور اپنی ہی بیٹی کو لوگوں کے سامنے نچوا کر اس نے سمجھا کہ شاید اس کا رتبہ بلند ہو رہا ہے، شاید اس کی عزت بڑھ رہی ہے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا داری کی سوچ ہے، یہ خدا کے لوگوں کی سوچ نہیں ہے، یہ ایماندار لوگوں کی سوچ نہیں ہے۔ تو پھر میرے عزیزو، خدا کیا چاہتا ہے ہم سے کہ ہم کیا کریں، کیسے ہم اپنی خوشیاں منائیں؟ میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کے کاموں میں کبھی بھی خدا کی آواز کو نہ دبائیں۔ جب ہم خداوند کو اپنی خوشیوں سے دور رکھتے ہیں تو پھر میرے عزیزو، ہماری جو خوشیاں جو ہیں وہ غم میں بدل جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے کاموں کو خدا کے ساتھ شروع کریں اور اس کے ساتھ ختم بھی کریں، ختم بھی ہم خداوند کے ساتھ ہی کریں، یہ نہیں کہ خدا کے ساتھ شروع کر کے دنیا داری کے ساتھ ہم ختم کریں۔ ایسے کام جو ہیں وہ خدا کے جلال کا باعث نہیں بنتے۔ تو ہم کیسے اپنی خوشیاں
खुदावन में सेलिब्रेट करें, ऐसे कि हम खुदा को अव्वल दर्जा दें, खुदा की प्रस्तिश करें, खुदा की इबादत करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके नाम को सारी इज्जत और सारा जलाल दें, उसकी आवाज़ को दबाए नहीं बल्कि उसकी आवाज़ को सुने और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बदलें। अपने मन पसंद खानों की तरफ रजू ना करें बल्कि खुदा की जिंदा आवाज़ की तरफ अपने आप को झुकाएं और दुनिया के लोगों के बारे में ना सोचें कि हमने लोगों को खुश करना है, बल्कि ये सोचें कि हमने खुदावंद को खुश करना है, क्योंकि जब आप खुदावंद को खुश करने में लगे रहेंगे तो लोग जो हैं वो ऑटोमेटिकली खुश होना शुरू हो जाएंगे। तो अपने आप को, अपने रुतबे को या अपने पैसे को या अपने रोब को लोगों के ऊपर उसको धौंस दिलाने की कोशिश ना करें, बल्कि इस बात की कोशिश करें कि लोगों को आपकी वजह से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने का मौका मिले। कैन यू से आमीन? अक्सर हम अपनी खुशियों में खुदा और दुनिया दोनों को साथ साथ रखना चाहते हैं, लेकिन याद रखें दुनिया से दोस्ती करना खुदा से दुश्मनी करना है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। हमारा एक गुनाह जो है हमारी सारी खुशियों को खा जाता है। आप अंडरस्टैंड किए मैं क्या कह रहा हूं? कि हमारा एक गुनाह जो है हमारी सारी खुशियों को खा जाता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम अपनी खुशियों में हमेशा खुदावन को जलाल दें और अपनी खुशियों को खुदावन के साथ शुरू करके खुदावन के साथ खत्म भी करें। कैन यू से आमीन? आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और खुदावन से कहें कि खुदावन तू मुझे फजल दे कि मैं अपनी खुशियां तुझ में रहकर सेलिब्रेट कर सकूं और मेरी खुशियों से खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। जैसे खुदा का कलाम कहता है कि हम खुदावन को खुश करने में लगे रहें, तो आइए फिर आज दुआ करें और खुदावन से कहें कि खुदावन तू मुझे फजल दे कि मैं अपनी सारी सेलिब्रेशंस में, अपनी सारी खुशियों में कभी भी तुझे नजरअंदाज ना करूं, बल्कि तुझे हमेशा अपनी जिंदगी से, अपने कामों से, अपनी गुफ्तगू से, अपने अमाल से और अपने किरदार से तुझे खुश करता रहूं।